औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आप देख रहे हैं कश्मीरी बैठक और मैं हूं आपका होस्ट साकिब नवाज़ कश्मीरी। नाज़रीन, आज मौजूद हैं तहसील डडियाल में। यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ़ पाकिस्तान और पाकिस्तान बैतुल माल के अंडर एक इदारा है जिसे पहले स्वीट होम का नाम दिया जाता था और अभी दारुल एहसास का नाम जो है वो दिया जाता है। तो आज यहाँ मौजूद हैं, इंशाल्लाह ताला इदारे का विज़िट करेंगे। यहाँ पे जो बच्चे हैं औरपन से जो यहाँ पे उनको जो है वो इंशाल्लाह ताला आपको उनके बारे में बताएंगे, उन्हें क्या क्या सहूलियात जो हैं वो यहाँ पे मैसर हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। हमारे साथ रहिए और वीडियो को मुकम्मल देखिए। नाज़रीन, अभी हम पाकिस्तान बैतुल माल के अंडर जो यहाँ पे दारुल एहसास है उसमें हम जो है वो दाखिल हो चुके हैं। आपको बिल्डिंग का थोड़ा सा विज़िट कराया, इंशाल्लाह ताला अंदर भी चलते हैं। यहाँ बाहर मौजूद से सहन में तो मुझे एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे बैकग्राउंड में बच्चों के खेलने के लिए जो है वो झूले वगैरह नस्ब किए गए हैं और इन बच्चों को ना सिर्फ तालीम पर उनकी जो है वो तरबियत पर जो है वो खासा ध्यान दिया जाता है, बल्कि उनको फ्रेश रखने के लिए, उन्हें घर जैसा जो है वो माहौल देने के लिए यहाँ पे उनके खेल कूद का भी जो है वो प्रॉपर इंतज़ाम है। आए आगे चलते हैं और आपको मज़ीद दिखाते हैं। नाज़रीन, अभी हम मौजूद हैं यहाँ पे दारुल एहसास में। आपको आगे खेल का जो है वो एरिया चेक कराया है। अभी मौजूद है जहाँ पे बच्चे बैठ के खाना खाते हैं। माशाल्लाह मेरे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो पूरे वीकली जो है वो इनका मेन्यू होता है और उसमें हर किस्म की जो है वो बच्चों को चीज़ें जो है वो खाने को मैसर है यहाँ पे। उसके अलावा सफाई का भी खासा इंतज़ाम है। मैं कैमरा मैन से रिक्वेस्ट करूँगा, आपको दिखाएंगे कि बाकायदा बड़े अच्छे तरीके से टेबल और कुर्सियाँ वगैरह लगाई हुई हैं ताकि बच्चे इन पे बैठ के आराम से खाना खा सकें। व्यूज़, अभी हम मौजूद हैं किचन में। यहाँ पे जो है वो यहाँ के जो शेफ़्स हैं उन्होंने माशाल्लाह बाकायदा जो है वो मास्क वगैरह पहने हुए हैं और हाथों में ग्लव्स वगैरह वो प्रॉपर यूज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, अपना नाम बताइएगा। इशारत हुसैन। कहाँ से तलक है सर आपका? ये डडियाल आज़ाद कश्मीर। डडियाल आज़ाद कश्मीर से। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि बच्चों को माशाल्लाह एक तो प्रॉपरली एक मेन्यू होता है, उसके मुताबिक खाना दिया जाता है जी। तो उसके अलावा यहाँ पे तकरीबन रोज़ ही कोई नई चीज़ आप जो है उन्हें देते हैं? ये जो मेन्यू के मुताबिक होती है भाई। चले जी, माशाल्लाह बड़ा अच्छा खाने पीने का इन्होंने सिस्टम भी बड़ा अच्छा रखा हुआ है और भरपूर जो है वो साफ़ सफाई का इंतज़ाम है। आए आगे चलते हैं और इंशाल्लाह ताला मज़ीद आपको जो है वो इस इदारे के बारे में बताते हैं। आका तेरे आने से रंग बदला ज़माने का है बत से गिरा। व्यूज़, यहाँ पे इस इदारे में ना सिर्फ बच्चों की देखभाल की जाती है, उन्हें अच्छा खाना खिलाया जाता है, बल्कि इस बात को भी जो है वो मेक श्योर किया जाता है कि वो दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम और इबादत पर भी जो है वो खासी तवज्जो दें। मेरे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं यहाँ पे जाए नमाज बिछी हुई हैं। ये इसीलिए हैं कि ताकि जो बच्चे हैं यहाँ पे वो प्रॉपर्ली यहाँ पे नमाज़ पढ़ें और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई तालीमात पर अमल करें। अभी हम मौजूद हैं दारुल एहसास के अंदर और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इंशाल्लाह आपको क्लिप भी दिखाएंगे कि बच्चों को जो है वो जिन रूम्स में वो रहते हैं और जो उनके ज़ेर इस्तेमाल हैं उनमें घरों की तरह जो है वो हर चीज़ उन्हें मैसर है। उसके अलावा साफ़ सफाई का यहाँ पे अच्छा खासा इंतज़ाम है। हर चीज़ जो है वो एक जगह पे पड़ी हुई है और बच्चों को जो है वो घर जैसी सहूलत देने की हर मुमकिन जो है वो यहाँ पे कोशिश की जा रही है। नाज़रीन, आपको जो है वो स्वीट होम का जो हमने दारुल एहसास उसका हमने विज़िट कराया। अभी हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी मोहम्मद आसफ़ साहब, असिस्टेंट डायरेक्टर पाकिस्तान बैतुल माल ज़िला मीरपुर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम।
سر سب سے پہلے تو ہمارے جو دیکھنے والے ہیں انہیں جو ہے وہ اس سویٹ ہوم یا دارالاساس کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو سب سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو میرا السلام علیکم. تو اس کے بعد میں ثاقب صاحب آپ کا اور آپ کی ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا. تو آپ نے کہا جی کہ ہم آپ کا کام دیکھنا چاہتے ہیں. تو میں نے کہا جی آپ ویلکم، جب مرضی آئیں. تو اس کے لیے میں نے اپنے ریجنل آفس سے ڈائریکٹر صاحب سے آپ کی پرمیشن لی کہ وہ وزٹ کرنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. تو میں پاکستان بیت المال کے حوالے سے تھوڑی سی پہلے بات کرنا چاہوں گا کیونکہ ہم ظاہر اسی کے ملازم ہیں. تو میں تو ایز اے اسسٹنٹ ڈائریکٹر کام کر رہا ہوں. ڈسٹرکٹ آفس ہمارا میرپور ہے. یہ ہمارا ایک پروجیکٹ ہے پاکستان دارالاساس، پاکستان بیت المال کا ہی پروجیکٹ ہے. تو یہ تحصیل ڈڈیال میں ہے. تو پاکستان بیت المال تو 91 سے پاکستان میں ادارہ قائم ہوا تھا. اس کے بعد وہ اپنی منازل طے کرتا رہا، مختلف پروجیکٹ شروع کرتے رہے. تو آج اس حالت میں آپ کے سامنے ہے. تو پاکستان بیت المال کے حوالے سے میں کہوں کہ اس میں ہم نیڈی لوگ جو ہیں، پور پیشنٹ، سویت پوش لوگ جو ہیں، ان کی میڈیکل میں ہیلپ کرتے ہیں. خدا نخواستہ کسی کو کوئی بڑی بیماری ہو، کینسر، آرٹ کی یا اس طرح کی جس پہ کافی اخراجات آج کل آتے ہیں، تو وہ ہم لوگوں کو گورنمنٹ ہاسپٹل میں ان کی ہیلپ کرتے ہیں. تو اپنا اس کے بعد معذور افراد کی ہیلپ کرتے ہیں، بیوہ جن کے بچے چھوٹے ہوتے ہیں، کمانے کے قابل نہیں، ان کی ہیلپ کرتے ہیں. اس کے بعد ڈسیبل لوگ ہو گئے. اور اس کے بعد آ گیا ایجوکیشن میں کام کرتے ہیں کہ کالجز یونیورسٹیز میں جو بچے ہیں جن کا میرٹ پہ ایڈمیشن ہوتا ہے، اچھے ان کے نمبر ہوتے ہیں، تو ان کو ہم تھرو ان کی یونیورسٹیز یا کالجز کے تھرو ان کو وظیفہ دیتے ہیں. جو بھی اگر سمیسٹر سسٹم ہے تو پر سمیسٹر ان کی فیس ادا کرتے ہیں. تو اگر اینول ہے تو پر اینول کرتے ہیں. جہاں تک وہ بچہ پڑھنا چاہتا ہے پاکستان بیت المال اس کو سپورٹ کرتا ہے. اس کے علاوہ کافی ہمارا ایک میرپور میں SC/SC کے حوالے، چائلڈ لیبر کے حوالے سے ایک سکول ہے شروع ہے. وہاں ہم نے 5th تک نہ بچوں کو فری ایجوکیشن دیتے ہیں مکمل. پورا ایک جو اچھا سکول ہوتا ہے اس کا سیٹ اپ ہے. وہاں 120 بچہ ہوتا ہے ہمارے بجٹ کے حساب سے. تو بچوں کو بھی ہم پر ڈے کے حساب سے وظیفہ دیتے ہیں، اور ان کو جو پیرنٹس ہیں ان کو بھی پر منتھ جو ان کو بھی وظیفہ دیتے ہیں تاکہ جو غریب لوگ ہیں وہ بچوں کو کام کاج پہ نہ لگائیں. ان کی خواہش ہو کہ بچے پڑھ جائیں. اس میں پہلے تو صرف میل بچے ہوتے تھے، اس میں کرتے تھے. بعد میں ان کو آرفن بھی شامل کر کے، اور اس کے بعد اب کل بچیاں جو ہیں وہ بھی اس میں کمبائن یعنی ساری. اس کے بعد ویک ایک ووکیشنل انسٹیٹیوٹ ہوتا ہے خواتین کے لیے، وہ بھی آج کل ہمارا میرپور بن خرما میں ہے. تو اس میں 60 بچیاں ہوتی ہیں جو نیڈی ہوتی ہیں. ان کو ہم 6 ماہ کی ٹریننگ دیتے ہیں. اس ٹریننگ کے بعد ان کو جو سرٹیفکیٹ دیتے ہیں. جو 6 پوزیشن ہولڈر ہوتے ہیں ان کو سلائی مشینیں بھی دیتے ہیں. پر ان کو 50 روپے پر ڈے کے حساب سے وظیفہ بھی دیتے ہیں تھرو بینک. ان کے اکاؤنٹ کھلے ہوتے ہیں، اس میں ان کے وظیفہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے. یہ تو ہوگی پاکستان بیت المال کے کام. یہ جو پاکستان دارالاساس، اس کا نام پہلے پاکستان سویٹ ہوم تھا. تو موجودہ گورنمنٹ نے اس کا نام جو ہے نا چینج کیا ہے دارالاساس. تو اس وقت یہ اس طرح کے جیسے آپ نے ہمارا یہ ادارہ دیکھا ہے تقریباً 55 کے لگ بھگ پورے پاکستان میں جو ہے نا یہ سینٹر کام کر رہے ہیں. ٹھیک. یہ آرفن سینٹر ہے بیسیکلی. تو ہم بچہ یہاں جو ہے نا وہ تقریباً 4.5-5 سال سے لے کے تو 8 سال تک ہم بچہ یہاں لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ یہاں ہی رہتا ہے جہاں تک وہ پڑھنا چاہتا ہے، بلکہ میٹرک تک تو ان ہومز میں رہتا ہے. میٹرک کے بعد وہ اگر کسی دوسری جگہ جانا چاہتا ہے تو پھر بھی پاکستان بیت المال اس کی ایجوکیشن کا پورا بندوبست کرتا ہے. ٹھیک. جہاں تک وہ تعلیم حاصل کرتا ہے اس کو پوری سپورٹ کرتا ہے. یہ ڈڈیال میں کب قائم ہوا؟ یہ ڈڈیال میں جی 2013 میں. چونکہ یہ اس وقت پرائم منسٹر پاکستان یوسف رضا گیلانی صاحب جب یہ دنگلی برج کا افتتاح ہوا تھا تو ڈڈیال آئے تھے. تو اس وقت وہ اعلان کر گئے تھے. اس کے بعد ہم نے چونکہ یہ تحصیل تھی تو تحصیل میں پھر اتنے 100 بچہ آرفن ذرا مشکل ہوتا ہے. تو پھر ہم نے اس پہ 1-2 دفعہ ہماری ٹیم نے سروے کیا تو ہمیں تقریباً کوئی 40 کے لگ بھگ بچے جو ہے نا اس ایج کے وہ ملے. ہم نے اپنی رپورٹ بھیجی کہ تقریباً 40 ایک بچے ہیں. پھر 1-2 دفعہ تھوڑا سا پینڈنگ ہوا. بعد میں پھر موبائل پاکستان میں مسلم لیگ کی گورنمنٹ آ گئی تو ہمارے MD صاحب جو آئے بعد میں پہلے MD صاحب زمود خان صاحب تھے جن کے دور میں اعلان ہوا، اس پہ تھوڑا بہت کام ہوا. اس کے بعد پھر جب گورنمنٹ چینج ہوگی تو اس پر نئے MD ہیں بیرسٹر عابد ویج صاحب. تو وہ آئے تو انہوں نے پھر جب وہ فائلنگ وغیرہ کام چلتا رہتا ہے پرائم منسٹر کا اعلان ہو تو انہوں نے کہا جی پرائم منسٹر صاحب کی ڈائریکشن ہے تو ہم اس کو کھولنا ہے. پھر 2013 جون میں ہم نے شروع کر دیا تھا
تو اپنے دسمبر 2013 میں باقاعدہ اس کا افتتاح ہوا تھا. وزیر امور کشمیر تھے اس وقت برجیس طاہر صاحب, وہ تھے. ایم ڈی صاحب ہمارے, باقی کافی گیسٹ ہیں. یہ تصویریں لگی ہوئی ہیں اس وقت کی ہیں تقریباً, وہ آپ نے دیکھی ہوں گی. تو اس وقت 2013 میں جو ہے نا یہ باقاعدہ اس کا افتتاح ہوا. جی سر سٹاف کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا, یہاں پہ کتنا ابھی سٹاف؟ جی ہمارا یہاں دارالاحساس میں 20 کا سٹاف ہے, جن میں 4 لوگ ایڈمن کے ہوتے ہیں. باقی اس کے بعد مدر میڈ ہیں جو بچوں کی لک آفٹر کرتی ہیں ادھر ان سائڈ. تو اس کے بعد کچن سٹاف ہے. تو اپنا 2 سیکورٹی گارڈ ہوتے ہیں. یہ سیکورٹی گارڈ جو ہے نا پولیس فاؤنڈیشن ان کی ایگریمنٹ ہوتا ہے بیت المال کے ساتھ, تو وہ مہیا کرتے ہیں. تو ویسے ہمارے دارالاحساس کے جو ہے نا وہ 20 سٹاف ہوتا ہے پورا. یہ اخراجات کتنے ہیں یہاں پہ منتھلی؟ منتھلی جو ہماری مثلا میں آپ کو پچھلا مہینہ جو ہے اس کے بتاتا ہوں. یہ جو ہم پورے ایک رپورٹ آ رہے ہیں اوپر بھی بھیجنی پڑتی ہے, ہم ان کو منتھلی رپورٹ کہتے ہیں. تو اس میں آپ ان ہاؤس اس میں اسکولنگ چھوڑ کے تو یا باقی جو ونٹر اور سمر ڈریسز پاکستان بیت المال بچوں کے لیے دیتا ہے, وہ ہماری پالیسی بنی ہوئی ہے. اس میں ہے کہ ونٹر میں کون کون سی چیز آئے گی, سمر میں کون کون سی چیز آئے گی. تو ویسے جو ہم اخراجات ہمارے اس سینٹر کے ہیں یہ تقریباً اپنا 9,500 کچھ جو ہے نا تقریباً پر منتھ ایک بچے پہ خرچہ آتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں سٹاف کی تنخواہ بھی آ گئی, یوٹیلٹی بل آ گئے, اس کے بعد یہ اس کا اپنا کھانا پینا, ٹھیک ہے, راشن وغیرہ. یہ ہم راشن وغیرہ جو ہے سی ایس ڈی جڑی کاس سے خریدتے ہیں. ٹھیک ہے, وہاں سے 1 ماہ کا راشن ہم لے آتے ہیں, ان کو پھر پیمنٹ کرتے ہیں. اس کے بعد باقی چھوٹی موٹی چیزیں جو ہیں یہ ادھر سے لوکل دکاندار رکھے ہوئے ہیں, تو وہ ان سے ہم لے لیتے ہیں. ان کو بذریعہ چیک پھر مہینے کے بعد ہم پیمنٹ کرتے رہتے ہیں. سر بتائیے کہ گورنمنٹ تو بہت کچھ کر رہی ہے, لوگ جو ہیں وہ کسی قسم کا تعاون کر رہے ہیں یا نہیں؟ جی بالکل لوگ تعاون کرتے ہیں. جی ایک تو یہ ہے کہ یہاں لوگ جو ہیں ڈڈیال کے کو بعض دفعہ ہوتا ہے کسی بندے کے نے کسی وجہ سے کوئی کھانا دینا چاہتا ہے, تو ایک پکا پکایا کھانا بھی ہے, وہ ہم سے رابطہ کرتے ہیں کہ جی ہم کھانا دینا چاہتے ہیں, تو ہم ان کو بتا دیتے ہیں جی کہ فلاں ٹائم آپ دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو اگر ہم سے کوئی ہمارے دوست احباب ہیں کوئی پوچھتے ہیں یا ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے, تو میرا اپنا ایک ملکہ بابا ہے دوستوں کا, تو میں اکثر ان سے کوئی نہ کوئی بات کہہ دیتا ہوں جی کہ یہ چیز ہمیں چاہیے, تو ڈیمانڈ کرتا ہوں تو وہ پوری کرتے رہتے ہیں. تو اس کے بعد اگر کوئی ہمیں کیش کی صورت میں دیتا ہے تو وہ ہم اپنا اکاؤنٹ ہے ہمارا جو مین اکاؤنٹ ہے آفیشیل, اس میں جمع کروا دیتے ہیں. اس کے مہینے پھر ہم ڈیٹیل بھیجتے رہتے ہیں. تو اس وقت یہ تقریباً کوئی 2.25 لاکھ کے قریب ہم نے وہ ڈونیشن جمع کیا ہوا جو کیش کی صورت میں تھا. تو باقی اگر کوئی بندہ آتا ہے ہم سے پوچھتا ہے, ہماری ضرورت پوچھتا ہے, تو ہم ان کو بتا دیتے ہیں جی کہ اس چیز کی ہمیں ضرورت ہے. اس طرح ہم نے بہت سی چیزیں لی ہوئی ہیں. یہ آپ نے کیری وین دیکھی ہے ادھر باہر, یہ لاسٹ ایئر میرے انکل ہیں حاجی لال صاحب, تو وہ انگلینڈ ہوتے ہیں واٹفورڈ, وہ آئے تھے ادھر. جب آتے ہیں تو کبھی کبھی وہ وزٹ کرتے ہیں. تو پھر میں نے ان سے ریکویسٹ کی جی کہ ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم چونکہ ہمیں محکمے کی طرف سے ملنی چاہیے تھی لیکن نہیں ملی ہوئی تھی وین, تو پھر میں نے ان سے ریکویسٹ کی, تو انہوں نے کہا جی مجھے واپس جانے دیں. تو میں وہاں جا کے تو انہوں نے اپنے جو ان کے واٹفورڈ ماسک کمیٹی کے صدر محل ہے حاجی یعقوب صاحب کوٹلی سے ان کا تعلق ہے, ان سے بات کی. انہیں پتہ تھا کہ یہ کس طرح کا ادارہ ادھر ہے, تو انہوں نے پھر ہمیں کہا جی کہ ہم آپ کو نئی لے کے دے دیتے ہیں. تو میں نے کہا جی بڑی مہربانی ہے آپ کی, اگر نئی لے کے دیں. تو یہ پیچھے میں فروری مارچ میں ہم نے انہوں نے اپنے ایک بندے کی ڈیوٹی لگائی, تو انہوں نے ہمیں خرید کے دے دی. آپ کے سامنے ہی ہے. تو یہ بچوں کی ضرورت کے مطابق استعمال ہوتی ہے. اس کے بعد اس سے پہلے میرے کزن ہیں, انہوں نے جب سٹارٹ ہم نے کیا تو موٹر سائیکل نہیں تھا ہمارے پاس, انہوں نے ہمیں ایک موٹر سائیکل ڈونیٹ کیا تھا, شاید ظفر نام ہے ان کا, وہ بھی انگلینڈ ہوتے ہیں. تو وہ بھی ہمارے پاس ہے. بعد میں محکمے نے بھی ایک نیا دے دیا. تو باقی چھوٹی موٹی یا پھر جھولے دیکھیں, بہت سی چیزیں, یو پی ایس ہے, 2 جنریٹر ہیں ہمارے پاس. یہ ساری چیزیں ہم نے مختلف لوگوں سے ڈونیشن پہ لی ہوئی ہیں. کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے اور اگر وہ کوئی چیز یا کوئی مالی معاملات آپ کی کرنا چاہتا ہے تو وہ کیسے کر جی سکتے؟ بسم اللہ. تو اس میں یہ ہوتا ہے جی کہ اگر کوئی کیش کی صورت میں دیتا ہے تو وہ تو ہم مین اکاؤنٹ میں جمع کروا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اگر ہم سے کوئی ضرورت پوچھ لیتا ہے جی کہ فلاں چیز میں دینا چاہتا ہوں یا آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے, تو وہ ہم پھر ان کو بتاتے ہیں, تو وہ ہمیں وہ چیز لے کے دے دیتے ہیں. تو اپنے ریکارڈ میں بھی لے لیتے ہیں, اس بندے کو لیٹر بھی لکھتے ہیں کہ آپ کا شکریہ, اور اوپر بھی اس کی بھیج دیتے ہیں. کہوں گا کہ اپنے ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے کہ الحمدللہ ہم لوگ خوش, میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ ہماری روزی اللہ تعالیٰ نے پاکستان بیت المال میں لکھ دی ہے. تو ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے ہیں لوگوں کی خدمت, دفتر کا کام ہو یا جس جگہ بھی کوئی کام ہو,
تو کرنے کا، تو اس کے وجہ کہ مختلف اس دور میں گورنمنٹیں چینج ہوتی ہیں، جیسے ایک پروسیس ہے، سیاسی پروسیس ہے، تو اس میں جو ہماری سب سے بڑا عہدہ ہے وہ ایم ڈی ہوتا ہے، مینیجنگ ڈائریکٹر پاکستان بیت المال، تو وہ ایک سوابدیدی عہدہ ہے، جو بھی گورنمنٹ ہوتی ہے وہ اپنا جو اس بندے کو سمجھتی ہے ان کو اس عہدے پہ فائز کرتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تسلسل چلتا رہا ہے۔ مثلا جب ہم پہلے 2008 میں جب یہ سینٹر کھلے ہیں تو زمود خان صاحب تھے ایم ڈی صاحب، اس کے بعد بیرسٹر عابد وحید شیخ صاحب ہوئے، اس کے بعد ابھی ہمارے جو موجودہ ایم ڈی ہیں اون عباس بپی صاحب ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے صاحبان جو ہے نا ان پروجیکٹ کے حوالے سے ہر دور میں، یہ نہیں کہ ایک جیسے ہوتا ہے ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ ایک گورنمنٹ نے ایک پروجیکٹ چلایا، دوسری آئی اس نے بند کر دیا، پھر نیا کام شروع کر دیا۔ تو اس لحاظ سے میں ان کو لوگوں کو داد دیتا ہوں کہ انہوں نے خاص کر یہ جو باقی ڈپارٹمنٹ کے لیے بھی بہت بہتری آئی ہے، لیکن خاص کر یہ جو پروجیکٹ ہیں اس میں انہوں نے کسی کو کلوز نہیں کیا، بلکہ ہر آنے والے جو ہمارے ایم ڈی صاحب ہیں انہوں نے کو ایکسٹینڈ کیا۔ موجودہ جو ایم ڈی ہیں یہ بھی اس کے لیے بہت کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، بڑے وہ ہر وقت ان ٹچ رہتے ہیں، ہر سویٹ ان کے دارالاساس کے حوالے سے کہ لوگوں سے کلوز ریلیشن رکھتے ہیں کہ جی کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہ ہو، کسی کی کوئی ضرورت ان تک پہنچے تو فوراً اس سے حل کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارے ایک دوست ہیں نوید رمضان، یہ ساتھ ادھر رہتے ہیں، بٹروئی میں شامل ہے نا، یہ بھی یہ ساتھ ہی رہتے ہیں، تو وہ ہر سال تیسرا سال ہو گیا انہوں نے جو عید الفطر ہوتی ہے اس پہ تمام ہمارے بچوں کو جو ہے نا ان کو کپڑے بھی اور شوز لے کے دیتے ہیں، مسلسل تیسرا سال ہو گیا ہے۔ تو بس اس طرح کے ہمارے کافی مخیر ڈڈیال سے ہمارے کافی دوست ہیں، جاوید انصاری صاحب ہیں، اشرف شاہد صاحب ہیں، ایک ہمارے دوست ہیں میں ان کا ذکر ضرور کروں گا، فیاض گوندل صاحب، یہ کچھ عرصہ پہلے فوت ہو گئے ہیں۔ تو وہ جب ہم نے سٹارٹ کیا ہے تو بلڈنگ ڈھونڈنے میں باقی کاموں میں اس بیچارے نے ہمارا بہت ساتھ دیا ہے، تو بعد میں بھی وقتاً فوقتاً وہ آتے رہتے تھے۔ پچھلے عرصے میں ان کے ایک کزن ہے ریاض بہار صاحب، وہ ادھر فری آئی کیمپ لگاتے ہیں، تو وہ پوری ٹیم کو لے کے آئے، تو ہمارے بچوں کی آئی سائٹ انہوں نے چیک کی، کچھ بچوں کو پرابلم تھا ان کو میڈیسنز دی گئیں یا ان کو گلاسز دیے گئے، تو بل اس طرح کے ہمارے بہت سے دوست ہیں جو ایسے کام کرتے ہیں ہمارے ساتھ۔ جی سر، ابھی لاک ڈاؤن جو ہے وہ دوبارہ ہونے جا رہا ہے، تو بچے جو ہیں وہ کیونکہ یہاں پہ تعلیم حاصل کرتے ہیں تو لاک ڈاؤن کے دوران تعلیمی ادارے بند نہیں ہوں گے، تو بچے یہیں رہیں گے یا واپس بھیجیں گے؟ وہ کیا طریقہ کار جو ہے وہ آپ کی طرف سے یہ بتایا جائے گا؟ پچھلی دفعہ بھی جو لاک ڈاؤن ہوا تو اس میں پھر مجبوری بن جاتی ہے کیونکہ اسکول بند ہو جاتے ہیں، تو پھر انتظامیہ کی طرف سے بھی یہی ہدایت ہوتی ہے جی کہ بچوں کو گھروں میں بھیجا جائے، جیسے چلیں اسکول تو ادھر ہے ہمارا لیکن چلو بچے ہی تو یہ رہتے ہیں نا، تو اسی طرح جیسے انہوں نے ابھی بھی نوٹیفکیشن ہوا ہے، تو کل ہی میں نے ڈڈیال میں اے سی صاحب ہیں ذیشان نثار صاحب، ان سے میں نے فون پہ ایڈوائس لی تھی کہ ہم نے کیا کرنا ہے، تو انہوں نے کہا جی کہ جیسے پچھلی پریکٹس تھی وہی ہوگی، ظاہر ہے آپ کو سینٹر بند کرنا پڑے گا۔ تو پھر میں نے ڈائریکٹر صاحب سے بھی بات کر لی ہے، تو پھر ظاہر ہے کل سے پرسوں سے ہم بچوں کو فی الحال گھروں میں بھیجیں گے۔ یہ جو آپ بچوں کو گھر میں بھیجتے ہیں تو ویسے تو جب تک بچے یہاں پہ ہوتے ہیں آپ منتھلی ان کے اخراجات برداشت کرتے ہیں، تو گھر میں بھیجتے ہیں تو ادارہ ان کے اخراجات برداشت کرتا ہے یا گھر والوں کو کرنے پڑتے ہیں خود ہی؟ جی ہاں، یہ لاسٹ جو ہوا تھا اپنا لاک ڈاؤن، اس میں شکریہ ادا کرتا ہوں پاکستان بیت المال کا، پہلے ہمارے ذہن میں تو نہیں تھا کہ اس طرح کی پریکٹس کبھی نہیں ہوئی تھی، تو ہم تو یہاں ہی جو بچے ہوتے ہیں ان کے اخراجات برداشت کرتے ہیں، تو پھر انہوں نے بعد میں کہا جی کہ جو گھروں میں بچے گئے اتنا ذرا مسائل زیادہ ہو گئے لوگوں کے لیے، تو انہوں نے پھر ہم سے پوری ڈیٹیل بچوں کے لیے جو گارڈین ہیں ان کے نام، شناختی کارڈ نمبر، سارا کچھ، فون نمبر وغیرہ، تو یہ ٹیلی نار جو بینکنگ سسٹم ہے اس کے تھرو پھر ہم نے ہمارے ڈپارٹمنٹ نے ان کے جو ایک بچہ ہے فیملی کا اس کو 11,000 اور جو 2 بچے ہیں ان کو 22,000 لوگوں کے گھروں پہ پھر ہم نے ان سے لوگوں سے رابطہ کیا، تقریباً ہمارے تقریباً سب بندوں کو جو ہے نا پیمنٹ ہم نے کروا دی تھی، تو ابھی پھر جا رہا ہے، تو اگر محکمے نے پھر سوچا تو پھر دیا تو پھر یہی پریکٹس چلے گی۔ جی سر، بچوں سے کسی قسم کی شکایت یا ان کے جو گارڈین ہیں ان سے؟ اچھا، جہاں تک بچوں کا تعلق ہے جی کہ بچے آپ کو پتہ ہے بچے ہی ہوتے ہیں، جیسے ہمارے گھروں میں ہیں ایسے یہ بچے، تو ہم ان کو اسی طرح ٹریٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، چونکہ 100 بچہ کسی جگہ رکھنا پھر ان کو مینج کرنا تھوڑا سا مشکل کام بھی ہے، ٹھیک ہے، تو میرا سٹاف جو ہے وہ بھی بہت اچھا ہے اس معاملے سے، میں وقتاً فوقتاً ہم ان کو ہدایات بھی دیتے رہتے ہیں، تو ہم سوائے کوئی ایسی کام نہ ہو بچے کا، ٹھیک ہے، چھوٹی موٹی شرارت، کوئی اگر چیز توڑ دی کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن ایسا کوئی بد اخلاقی والا پہلو نہ ہو اس میں، تو وہ باقی ہر چیز ہم برداشت کر لیتے ہیں۔ تو ایک بچہ تھا جس میں مطلب کو 2 سال پہلے تھوڑا سا ایشو تھا، تو پھر ہم نے اس کو ان سے معذرت کی تھی کہ ہم اس کو نہیں رکھ سکتے،
تو وہ چلا گیا. تو باقی چھوٹی موٹی جو چلتی رہتی ہے. تو گارڈین سے یہ ہے جی کہ وہ لے جاتے ہیں مثلا 2-3 ہفتے یا مہینے بعد. تو جیسے ہم کہتے ہیں جی کہ آج لے کے جائیں فلاں دن اس کو واپس چھوڑنا ہے, چونکہ اسکول کا بھی تعلق ہے, ان کی پڑھائی کا بھی حرج ہوتا ہے. تو اس معاملے میں لوگ سوچتے ہیں کہ لے جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے 2 دن کے لیے گئے ہیں تو 4 ہفتے ہمارا فون ہی نہ پک کریں. ٹھیک ہے, چونکہ ہمارا یہ ہے کہ میں آپ کو ایڈ کروں بات کہ ہمارا جو سینٹر ہے یہ ڈویژن وائز ہے. چونکہ میں نے بتایا نا پہلے کہ تحصیل لیول پہ تھا تو اس میں اتنے بچوں کی نہیں آ سکتے تھے, تو پھر اس کو انہوں نے ایکسٹینڈ کر دیا ڈویژن وائز, جس میں بمبر بھی, کوٹلی بھی اور میر پر تینوں ڈسٹرکٹ شامل ہیں. تو تینوں ڈسٹرکٹ سے تقریباً ہمارے پاس بچے ہیں, زیادہ ڈڈیال کے ہیں تو باقی بمبر کے میں 6-7 بچے ہوں گے. ٹھیک ہے, اسی طرح کوٹلی کے 10-12 ہیں, تو باقی تقریباً ڈڈیال کے ہیں, ان گرد و نواح کے ہیں. تو یہ ہے کہ بس وہ لے جاتے ہیں تو ٹائم پہ واپس نہیں چھوڑتے. تو باقی تو چلیں وہ ہمارے بچے ہیں, ہم ان کی پوری ذمہ داری کوشش کرتے ہیں ایمانداری سے کہ اس کو نبھایا جائے. سر اگر کوئی بچہ, موسٹلی یہاں پہ یتیم بچے ہوتے ہیں, اگر کوئی انہیں اڈاپٹ کرنا چاہے تو اس کا کیا کوئی پروسیس؟ اڈاپٹ کا تو یہی ہے نا جی, ایک تو اڈاپشن کا یہ مطلب ہوتا ہے نا کوئی بچہ لے جائے. ٹھیک ہے, وہ یہاں وہ سسٹم تو نہیں ہے, کیونکہ ہمارے پاس جو بھی بچے ہیں کچھ ایسے بچے ہیں جو ڈبل آرفن ہیں, جن کی والد اور والدہ دونوں نہیں ہیں. لیکن باقی جتنے ان کے والد نہیں ہیں, والدہ تو ان کی ہیں. باقی اگر کچھ جن کے نہیں ہیں, ان کے کوئی گارڈین ہے, ماموں ہے, خالہ ہے, کوئی دادا ہے, کسی نے کسی. تو باقی اگر کوئی ہیلپ کے حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ بچوں کے حوالے سے, تو وہ اگر ہمارے پاکستان میں کچھ ایسے سینٹر ہیں جو کچھ مخیر حضرات نے ٹوٹلی اسپانسر کیے ہوئے ہیں. ڈپارٹمنٹ اس کو جسٹ یوٹیلٹی بل دیتا ہے اور بلڈنگ کا میرا خیال ہے کرایہ دیتا ہے. باقی جتنے اخراجات ہیں, ڈریسنگ, کھانا پینا, وہ سارا وہ لوگ جو ہے نا افورڈ کرتے ہیں. تو اگر کوئی بندہ اڈاپٹ کرنا چاہتا ہے یا مثلا کسی بچے کی ہیلپ کرنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے, اس کو جتنا منتھلی اس بچے پہ خرچہ آتا ہے وہ پر منتھ محکمے کو دے سکتا ہے, ہم ان کے اکاؤنٹ میں جمع کرواتے رہیں گے, تو ذرا اس بندے کو اس کا اجر ملتا رہے گا. جی, لاسٹ میں کوئی پیغام دینا چاہیں اگر آپ ہمارے دیکھنے والوں کے لیے؟ دیکھنے والوں کے یہی ہے جی کہ میرا خیال ہے جو بھی بندہ تھوڑا بہت پڑھا لکھا ہے اس کو پتہ ہے کہ یتیموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ارشاد کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مجھے ایک یاد ہے کہ آ رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے انگلی کا اشارہ کر کے بتایا کہ جو قیامت کے دن یتیموں کی پرورش کرے گا, قیامت کے دن میرے ساتھ ایسے ہوگا, جیسے شہادت اور درمیانی انگلی کا انہوں نے بتایا. تو اس میں آپ دیکھ لیں کہ کتنا بڑا اجر ہے. ٹھیک ہے, اور یتیموں کا حق کھانے سے بھی منع فرمایا گیا ہے. تو بس ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری اگر یہ ڈیوٹی لگا دی ہے, جاب تو ہم پہلے بھی کر رہے تھے, لیکن میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ جب سے یہ پروجیکٹ چلا ہے تو اس میں ہماری بھی کنٹریبیوشن ہے. میں اس میں 2013 سے 2-2.5 سال میں کوٹلی میری پوسٹنگ ہوئی تھی. ہمارے ایک دوست ہیں کوٹلی کے, وہ ادھر آئے تھے, تو اس کے بعد پھر محکمے نے مجھے واپس بلا لیا, تو ہم آ گئے. یہ تو محکمے کی مرضی ہوتی ہے جہاں جس کو رکھیں. تو بہرحال میں خوش قسمت سمجھتا ہوں اپنے آپ کے لیے, اپنے آپ کو جی, کہ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں بس دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوش کو قبول کرے. تو ہم سے کوئی اس میں غلطی کوتاہی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. ہم نے کوشش کی ہے کہ ہمارے ذہن میں جو سوالات تھے اور جو ہمارے لوگ جن کے ذہن میں سوالات ہوتے ہیں لیکن وہ ڈائریکٹلی ان سے پوچھ نہیں سکتے, ہم نے کوشش کی ہے کہ جو ہے وہ ڈائریکٹر صاحب سے وہ سوالات جو ہیں وہ ہم پوچھیں. تو آئیں آگے چلتے ہیں اور مزید ادارے کا پہ آپ کو وزٹ کرواتے ہیں اور یہاں کے جو بچے ہیں ان سے بھی بات چیت کرتے ہیں. ناظرین, ابھی جو ہے وہ بچوں کو اسکول سے چھٹی ہوئی ہے, واپس آ چکے ہیں. تو ابھی ان شاء اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پہلے باقاعدہ تلاوت قرآن کریم ہوگی اور اس کے بعد نعت پیش کی جائے گی. تو آئیں ہمارے ساتھ رہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل,
ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا عبابيل ترميهم بحجارة من سجين فجعلهم كعصف معقول صدق الله العظيم. يا سلم سلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا سلم سلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. جب درختوں کو بلایا سجدے کرتے آ گئے پاؤں سے چل کر نائے گودنوں کے پل چلے. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. ہمارے ساتھ موجود ہیں اس ادارے میں جو رہ رہے ہیں بچے، ان سے ہم بات چیت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اپنا نام بتائیے گا. جواد یعقوب. کس علاقے سے تعلق ہے آپ کا جواد؟ یہ ادھر ڈڈیال سے ہی ہے. کتنے عرصے سے یہاں پہ رہ رہے ہیں آپ؟ تقریباً 6-7 سال ہو گئے ہیں. جب میں چھوٹا تھا تب میں ادھر آیا تھا. تو یہاں جو انتظامات ہیں ان سے آپ مطمئن ہیں؟ جی بہت. کسی چیز کی کمی تو نہیں محسوس ہوتی یہاں پہ؟ نہیں، ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں محسوس ہوتی، کیونکہ یہ جو ادھر سٹاف ہے ادھر کا ہمارے ساتھ بہت اچھے ہیں. جو بھی چیز ہم ان سے مانگتے ہیں، جس چیز کی ہم ان سے طلب کرتے ہیں، وہ ہمیں فوری طور پر لا کے دے دیتے ہیں. آپ کا نام کیا ہے؟ سمر پرویز کہاں سے تعلق ہے آپ کا سمر؟ کوٹلی. کوٹلی سے. کتنے عرصے سے یہاں پہ رہ رہے ہیں؟ 5 سال ہوئے. جی تو کس کلاس میں ہیں آپ ابھی؟ 5B. تو یہاں پہ آپ کو گھر جیسا ماحول مل رہا ہے؟ جی. کسی چیز کی کوئی کمی؟ نو. چلیں آئیں آگے چلتے ہیں اور مزید جو ہے وہ بچوں سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ سنائیں کیا حال ہے؟ آپ نام کیا ہے آپ کا؟ میرا نام ذیشان. جی ذیشان. کس کلاس میں ذیشان آپ؟ میں 7th. 7th کلاس میں. کتنے عرصے سے رہ رہے ہیں یہاں پہ؟ میں 8 سال سے. جی 8 سال سے. کس جگہ سے تعلق آپ نے بتایا اپنا؟ ڈگار سعیدوں. سے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ جو انتظامات ہیں ان سے مطمئن ہیں آپ؟ جی بہت زیادہ مطمئن ہے. کسی چیز کی کمی؟ جی کبھی انہوں نے محسوس ہی نہیں ہونی تھی کبھی کسی چیز کی کمی. بچوں سے بھی آپ کی بات کروائی ہے، ہم نے خود بھی یہاں وزٹ کیا ہے، آپ لوگوں کو بھی دکھایا. ماشاءاللہ باقی بچے بھی جو ہیں وہ ابھی آ رہے ہیں، تو گئے ہوئے ہیں انہیں لینے کے لیے. تو ماشاءاللہ بہت اچھا ہمیں یہاں کا سسٹم لگا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آگے چلتے ہیں اور انشاءاللہ آپ کو مزید جو ہے وہ دکھاتے ہیں. ناظرین آج ہم موجود تھے دارالاحساس ڈڈیال میں، پاکستان بیت المال کے اندر جو ادارہ کام کر رہے ہیں وہاں پہ موجود تھے. یہاں پہ ہم نے جو ہے وہ جو ماحول دیکھا ہے، بچوں سے بات کی ہے. اس کے علاوہ جو اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہے پاکستان بیت المال ضلع میرپور کے محمد آصف صاحب، ان سے بھی گفتگو کی ہم نے. تو ماشاءاللہ اپنے ملک میں اس طرح کا ادارہ دیکھ کر دلی خوشی ہوئی. یقین کریں کہ ہمارے ملک میں اس طرح کا ادارہ ہونا جو ہے وہ کسی نعمت سے کم نہیں. یہاں پہ ایک جو اورفن ہے ادارہ ہے، وہاں پہ تقریباً 100 کی تعداد ہوتی ہے. یہاں پہ اس وقت 93 بچے جو ہیں وہ موجود ہیں. تقریباً 7 بچوں کی گنجائش ہے. تو اس کے علاوہ ان کی تعلیم، ان کے جو دینی تعلیم ہے، دنیاوی تعلیم ہے، اس کے علاوہ ان کا کھانا پینا کھیلنا ہر چیز پر جو ہے وہ مکمل دھیان دیا جا رہا ہے، اور بچوں کو جو ہے وہ گھر جیسا ماحول دیا جا رہا ہے. ہماری دعا ہے جی اللہ تعالیٰ ان بچوں کو صراط مستقیم پر چلائیں، اور اس محکمے کو جو ہے اور ہماری حکومت کو جو ہے وہ اسی طرح غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. کیمرہ مین محمد نبیل کے ساتھ ثاقب نواز کشمیری.